अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आप लोगों ने एपिसोड का काफ़ी इंतज़ार किया होगा। मैंने वजह स्क्रीन पर लिख कर बता दिया है, आप लोग पढ़ लें। आपको पता है, हमारी टीम जब वहाँ पर पहुँची तो मुझे हैरत हुई। ज़माना चाँद पर पहुँच गया है और हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। मगर आज भी कुछ इलाके, कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सहूलियात तो दूर की बात, तालीम और सेहत से मुतालिक बुनियादी अवेयरनेस तक लोगों को मुयस्सर नहीं। कितनी अफ़सोस की बात है। वैन में इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब मैं घर पहुंची तो इस हालत में नहीं थी कि कुछ लिखूं। और मुझे ना लिखने के लिए दो चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दूसरा पीस ऑफ माइंड। अगर इन दोनों में ज़रा भर भी बैलेंस बिगड़ा तो मैं नहीं लिख सकती। क्योंकि जब आप कोई स्टोरी प्रेजेंट करते हैं तो कुछ भी रैंडमली उठाकर नहीं लिख सकते, राइट। और अगेन आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। फिजा में सख्ता तारी था, तीन वजूद और इनके दरमियान सांस लेता वो बेरहम सच। अब क्यों चुप हैं आप? मोहब्बत अगर बेगुनाह थी तो फिर झूठ का साया क्यों पड़ा? और अगर झूठ सच था तो फिर आपकी मोहब्बत किस जुर्म की सज़ा थी? इसका हर लफ्ज़ चोट था, हर सांस एहतजाज। वो बोल नहीं रही थी, गोया अंदर के ज़ख्म एक साथ लबों से बह निकले थे। बोलते क्यों नहीं कुछ हैं कुछ? लफ्ज़ अधूरा रह गया। लबों ने खुद को सख्ती से भींच लिया। आंसुओं का गोला गले में अटक गया। सांसों की राह तंग हो गई। अगर वो एक और भी कह देती तो आंसू हर बंद, हर पहरा तोड़कर इसके वजूद की कमज़ोरी को दुनिया के सामने बेनकाब कर देते। फिर से ज़ब्त की दीवारें गिर जाती। इसने आंखें मीच कर जिस बात का शोर थामना चाहा वो रो सकती थी, मगर इसने ज़ब्त को अपनी आखिरी पनाह बना ली। क्योंकि वो जानती थी अश्क गिरे तो खुददारी भी बह जाएगी। और वो नहीं चाहती थी कि कोई देखे कि एक मजबूत चेहरे के पीछे कितना टूटा हुआ दिल सांस ले रहा है। अगले ही लम्हे इसने हिम्मत की डोर थाम कर फिर से लबवा किए। मैं आपसे ही मुखातिब हूँ खान। आपके जवाब के इंतज़ार में मुंतज़िर खड़ी हूँ। जवाब दें, बताएं मुझे सच क्या है। अब भी वक्त है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ आपने मुझे हकीकत बता दी तो अब भी मैं आपकी हर बात पे ईमान ले आऊँगी। अपने टूटे यकीन को फिर से सजदे में डाल दूँगी। लेकिन खुदा के लिए मुझे सच बता दें। आवाज़ में लर्जिश नहीं, एक सदियों पुरानी पुकार थी। जैसे दिल ने पुकार पहली बार नहीं बल्कि बारहा फरेब खाकर अब आखिरी बार दुहाई दी हो। वो चाहती थी कि जो कुछ इसने देखा, सुना और महसूस किया वो सब किसी तिलस्म की मानन गलत साबित हो जाए। दिल के किसी वीरान गोशे में अब भी उम्मीद की कोई लरसती किरण बाकी थी। नफीफ, कमज़ोर मगर जिंदा। वही किरण शायद इसे अपने पैरों पर कायम रखे हुए थी। यकीन अब यकीन नहीं रहा था, न मुकम्मल इनकार, न पूरी तस्दीक। दिल और अक्ल के दरमियान कोई अनदेखी जंग जारी थी। वो सवाल बनकर खड़ी तो थी, मगर इसका दिल अंदर खौफ में डूब रहा था। अगर सच पर महर तस्दीक लग गई और अमान की ज़ुबान से एक हाँ बरामद हो गई तो शायद इसके वजूद की बुनियादें ज़मीन बोस हो जाएं। फिर वो कहाँ जाएगी? किस हिस्से में पनाह ढूंढेगी जहाँ इसकी याद ना पहुँचे, जहाँ यकीन की ये तल्ख चोट ना रसे? वह ऐसे खतरनाक ख्याल सोचना नहीं चाहती थी, मगर वहम, खौफ और सच्चाई के तीरों ने इसकी दीवारों पर दस्तक देना शुरू कर दी थी।
پہلوؤں میں ہاتھ گرائے بے حس و حرکت کھڑے امان خان نے عراق کے رنگ ہوتے فون سے آہستہ سے نظریں ہٹا کر ایک نظر کچھ فاصلے کے آ، کچھ قدم کے فاصلے پر موجود ابرش کو دیکھا۔ سیاہ چادر سے سر سے پھسل کر ایک کندھے پر آ ٹہری تھی اور سفید چہرے پر ہیزل براؤن آنکھوں میں بے تاثر آنسو لرز رہے تھے۔ ہلکا سا سر چہرہ مچایا ہوا سا تھا، لمبے بال ڈھیلی سی چٹیا میں گوندے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا دل اندر سے کچھ کچوکے کھا رہا تھا۔ آنکھوں میں ندامت، لہجے میں بے بسی، دل میں خوف اور یقین کے بیچ بھٹکتی ہوئی امید لیے امان کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی۔ آخر اسے خبر کیسے ہوئی؟ کب؟ کیسے؟ کس سے؟ مگر اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اب صرف ایک جنگ باقی تھی، ابرش کو منانے کی، اس کی یقین کو زندہ رکھنے کی۔ سامنے کھڑی جان سے عزیز عورت کو وہ نہیں کھو سکتا تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ لمبی سانس کھینچ کر ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا وہ ابرش کے بازوؤں کو نرمی سے تھام گیا۔ ابرش، میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ آواز قدرے بھاری تھی، وہ خود نہیں سمجھ پایا یہ بھاری پن اس کی فطرت میں تھا یا پشیمانی کے بوجھ نے اس کی آواز کو اس قدر بوجھل کر دیا تھا۔ کچھ دن پہلے تک مس ایرا کسی بات پر اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہوئی ان بن کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر ایک فلیٹ میں رہ رہی تھیں، اور اسی دوران انہوں نے بطور سیکرٹری میرا آفس جوائن کیا تھا تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ لیکن کچھ روز گزرنے کے بعد ان کے ڈیڈ سے ان کی صلاح ہو گئی تو وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر دے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسے اب رلانا نہیں چاہتا تھا، پر اس کے دل میں اپنی جگہ اور یقین زندہ رکھنے کے لیے سچ کو دفنا کر اس کی نظروں میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی جھوٹ بولنا پڑتا، کتنی ہی غلط بیان کرنی پڑتی۔ اب وہ ابش کے ساتھ اپنا رشتہ کسی قیمت نہیں گنوا سکتا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے ہٹا کر بازو پر سے ہٹا کر انگوٹھے سے اس کے آنکھوں کے گوشوں کی نمی مٹاتا ہوا وہ یوں ہی اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھا، اور اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی وقت مجھے ان کے ڈیڈ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ مس ایرا کے والد بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ تب سے ان کا نمبر میرے موبائل میں سیکرٹری کے نام سے سیو ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا نام بدلنے کا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے اپنا ہاتھ سرکا کر ہتھیلی اس کے گال پر ٹکاتا ہوا وہ مخلصانہ سے انداز میں لہجے کو بالکل متوازن بنا کر بولا۔ اس کی وضاحت سنتی ہوئی ابرش کے تاثرات میں ایک دم واضح تبدیلی آئی تھی۔ کہیں وہ اوور ریئیکٹ تو نہیں کر رہی تھی؟ کیا اس کا شک بے بنیاد تھا؟ ہاں، ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ شاید جذبات کی آڑ میں اسے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ نگاہوں کا زاویہ بدلتی ہوئی ابرش نے ایک نظر کن اکھیوں سے اپنے گال پر دھرے اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور پھر دوبارہ سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا بات اتنی چھوٹی تھی؟ پر اگر وہ سچ بول رہا تھا تو پھر وہ میسیجز اور اس ایرا نامی لڑکی کے آنکھوں میں بولتے جذبات کیا تھے؟ وہ تو کوئی الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ چہرے کے نرم پڑتے تاثرات پھر سے سپاٹ ہوئے تھے۔ اپنے ایک بازو کو اس کے ہاتھ سے کھینچتی ہوئی وہ اس سے دور
پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے امان خان نے مضبوطی سے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ دونوں ہاتھوں کو میز پر ٹکائے خود کو سہارا دیتی ہوئی وہ کب سے یوں ہی پتھر بنی کھڑی تھی۔ امان کو بار بار ابش کے قریب جاتا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے کو تھے۔ وہ نظروں سے بھسم کر دینے والی حدت لیے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر پھر اچانک امان کے ہونٹوں سے نکلنے والا وہ سفید جھوٹ فضا میں تحلیل ہوا تو عراق کی آنکھوں میں ایک غصے کی بجائے اب ایک سرد تمسخر ابھرا۔ ایک آئیبرو کو خفیف سا اٹھاتے ہوئے وہ طنزیہ تبسم کے ساتھ امان کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو سبحان اللہ۔ لہجے میں ایسی تاثیر ہے کہ جھوٹ بھی صداقت کا بھیس اوڑھ لے۔ امان کی کال دیکھ کر تو پہلے وہ بھی ایک لمحے کو کافی گھبرا گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے رقابت کی آگ وہ جذبہ پل میں کھا گئی تھی۔ وہ خاموش تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی سے ڈرتی تھی۔ یہ سکوت اس کے خوف کی علامت نہیں، اس کے ضبط کی دلیل تھا۔ یہ طوفان کے پہلے کا سکوت تھا۔ امان سے نکاح کے بعد وہ ہر لفظ، ہر تذلیل کا قرض وصول کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ کی بات سچ ہے اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے؟ اچانک کچھ دیر پہلے والا منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا، جب یقین نے دھوکے کا لباس اوڑھ لیا تھا۔ اس کو خاموشی سے دیکھتی ابرش نے آنکھوں کے کنارے بل ڈالتے ہوئے تکلیف دہ سے لہجے اور جانچتی ہوئی نظروں سے کہا۔ امان کے انداز اور لہجے کا اعتماد اسے خود ہی یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کیا واقعی غلطی اس کی تھی یا یہ صرف ایک چھلاوا تھا۔ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہوئی۔ تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ یہی سچ ہے۔ اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے جو بھی دیکھا اس کے بعد تمہارے لیے اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بار مجھ پر اعتبار کر لو، سب بھول جاؤ۔ میری نیت بری نہیں ہے، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ مدھم آواز میں بولتے بولتے امان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سچ کی چمک لہرائی، پھر بجھ گئی، جیسے کسی نے مشعل کو پھونک مار کر گل کر دیا ہو۔ وہ سچ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے سچ کی قیمت ہزاروں زندگیاں تھی۔ وہ ایک انڈر کور مشن کا حصہ تھا جہاں ایک لغزش نہ صرف اسے بلکہ درجنوں بے گناہوں کو موت کے دہانے پر پہنچا سکتی تھی۔ وہ چاہتا تو سب کچھ کہہ دیتا، اپنا دامن صاف کر لیتا، مگر نہیں، اسے منظور تھا چند دنوں کے لیے بے وفا کہلانا، مگر غدار نہیں، یہ لفظ وہ اپنے لیے سن بھی نہیں سکتا تھا۔ اس راہ میں چلنا آگ کے دریاؤں کو عبور کرنے کے مترادف تھا، لیکن پھر بھی اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر قسمت کی مسکراہٹ میں چھپا طنز اسے شاید نظر نہیں آیا، کیونکہ جو عشق اپنے سچ کو دفنا دیتا ہے اس کے حصے میں سکون نہیں، صرف سزا آتی ہے۔ اس کی توجیہ سنتی ہوئی ابرش کے سپاٹ تاثرات ایک بار پھر ڈھیلے پڑے۔ اس نے اپنی نظریں خاموشی سے نیچے سفید فرش پہ چمچماتے امان خان کے سیاہ
بوٹوں پر گاڑ دی۔ آنسو پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر آنکھوں میں بھر آئے تھے۔ گہری نظروں سے اس کا چہرہ جانچتے ہوئے امان خان نے اس کی اندرونی کیفیت سمجھنے کی کوشش کی، پھر اس کی پھر سے گلابی پڑتی آنکھیں دیکھتا ہوا وہ اس کے کندھوں پر موجود اپنے ایک ہاتھ کی گرفت وہاں مضبوط کرتے ہوئے امان نے دوسرے ہاتھ سے اس کی توڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ ڈھیلی چٹیا سے نکلتے ہوئے اکا دکا بال چہرے کو چھو رہے تھے اور آنسو روکنے کی کوشش میں آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ ابرش ابرش دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور ان کی حرکتوں کو ملاحظہ فرماتی ہوئی ایرا پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کی توڑی سے ہاتھ ہٹا کر چہرے کو اپنے دونوں ہاتھ کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھیں دیکھتا ہوا وہ بمشکل لہجے کو ہموار رکھ کر بولا، پتہ نہیں وہ کتنا روئی تھی جس کے باعث اس کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ کتنی؟ ابرش کے لبوں کی جنبش سے بہت دھیمی آواز نکلی، جیسے وہ اس کی محبت سے ناواقف ہو وہ اور واقعی جاننا چاہتی ہو کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی سوجی آنکھیں اور لرزتی آواز میں کیا جانے والا سوال امان کے دل پر ایک الزام کی طرح گرا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر اپنے لب وا کر گیا، اتنی جتنی سانس کو زندگی سے ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ بتانے کے لیے لفظ بھی کم پڑ جائیں گے۔ تم میرا اختتام نہیں، میری ابتدا ہو۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں ابرش، میری ساری محبت کی حقدار تم ہو۔ اور یہ کوئی دکھانے یا جتانے والی بات نہیں، یہ وہ احساس ہے جو میرے اندر زندہ رہتا ہے۔ تم میرے لیے سب سے اہم ہو اور میں جب تک زندہ ہوں تب تک کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے کوئی بھی حد پار کر دوں گا۔ تم صرف میری ہو اور میں تمہارا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس پر قدرے جھکے اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا وہ ابرش کو یقین دلانے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس احساس کے تحت اس پر یہ بات بھی واضح کر رہا تھا کہ وہ اسے کسی قیمت نہیں چھوڑنے والا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس سے دوری ناممکن ہے۔ امان کے اظہار اور ان کی اتنی نزدیکی پر ایرا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ دہکتی ہوئی سانسوں کو ضبط کے پردے کے پیچھے چھپا کر وہ بمشکل وہاں قدم جمائے کھڑی تھی۔ امان کے ہر لفظ کے ساتھ اس کے گرد دیواریں تنگ ہو رہی تھیں، لیکن مجال جو وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو۔ امان خان کے جذب کے عالم میں کیے جانے والے اقرار پر ابرش کی آنکھوں میں پھیلا گلابی پن مزید بڑھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے الفاظ دل پر اترتے تھے، شاید اس لیے کیونکہ سبھی کچھ جھوٹ بھی تو نہیں تھا، کہیں کہیں کچھ سچ بھی تو تھا۔ اس کی شاندار شخصیت اور اس کی موجودگی کا چھا جانے والا احساس خود بخود ہی ہر شے پر حاوی ہونے لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر ہزار چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کے پاس کچھ تھا، جیسے کوئی مقناطیس جو دل کی تمام سماعتوں کو اپنے محور پر گھما دے۔ ابرش کی آنکھوں میں ایک عجیب سے سکوت اتر آیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، مجھے آپ پر یقین ہے خان۔ پھر اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا، وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ اسے کبھی سچ سوری وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ اسے کبھی سچ پتہ لگنے نہیں دے گا۔
اس کی باتوں میں ایک ایسا جادو تھا جو عقل کو قید کر لیتا، اور وہ ہر بار اسی جادوئی دائرے میں قدم رکھتی تھی جہاں لفظ سچ بن جاتے اور سچ صرف ایک فریب۔ مگر آج نہیں، آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کہانی اب اس کی مرضی سے چلے گی۔ اسکرپٹ کو اب وہ خود بدلتے ہوئے آج وہ فریب کے پردوں کو چیر کر جھوٹ کی روشنی میں بھی سچ تلاش کرنے کا عزم لیے ہوئے تھی۔ اس کے رد عمل کے انتظار میں اس پہ جھکے امان نے اس کے لبوں سے جواب سنتے ہوئے بے ساختہ اطمینانی بھری مسکراہٹ لبوں پہ سجا لی۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موند گیا۔ میں جانتا تھا میری بلاسم کو۔ آہ مان، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کان میں پڑنے والی کرہ پر اس نے سر کو ذرا سا اٹھا کر نادانستہ طور پر ایرا کی طرف دیکھا۔ سرخ جلتی ہوئی نظروں سے ان دونوں پہ نظریں جمائے کھڑی ایرا نے ایک دم امان کو خود کی طرف متوجہ پا کر فوراً سے پہلے امان اور ابرش کے درمیان خنجر کی مانند لٹکتی ہوئی اپنی نظریں موڑ کر اپنے مڑے ہوئے پاؤں پہ مرکوز کر لی۔ مجھے لگتا ہے موچ آ گئی ہے۔ پیشانی پر بلوں کا جال پھیلائے امان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جواز پیش کیا۔ اس کے لہجے میں اداکاری کی ریشم زدہ نرمی تھی۔ خود کے سامنے وہ ان کو اور قریب ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امان خان کی وجہ سے وہ چپ تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے مان کے قریب کھڑی لڑکی کو کچھ کر دے۔ مان، ایرا کے انداز تکاتو پر ابرش کے اندر کہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کس نے حق دیا تھا اسے کہ وہ اس کے شوہر کو اس نام سے مخاطب کرے، وہ بھی اس کی عدم موجودگی میں؟ چیخوں سے بھی زیادہ بھاری خاموشی کے ساتھ اس نے آہستہ سے گردن اٹھا کر امان کو دیکھا، تو اسی وقت امان نے بھی ایرا سے نظریں ہٹا کر ابرش کی طرف نگاہیں اٹھائی اور وہ اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ آنکھیں جو کبھی پناہ تھیں اب الزام کی صورت میں سامنے کھڑی تھیں۔ ابرش کے چہرے پر چھائی غیر معمولی سنجیدگی اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس کے کھٹکے کو سچ ثابت کر کے ابرش نے یقین میں بدلا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ذرا۔ امان سے کچھ کہے بنا اور سرعت سے اپنا رخ موڑتی ہوئی ایرا کی اور بڑھنے لگی۔ ابرش، نو، میں دیکھتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مگر امان نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا، الفاظ کے پردے میں حقیقت چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو جیسے۔ تسلی دینے والے انداز میں بولتا ہوا وہ ابرش کو دلاسا دے رہا تھا۔ اپنی بیوی کے اچانک بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر اس کے حلق میں سوکھا پن اترنے لگا تھا۔ اتنی مشکل سے تو ابھی کچھ دیر پہلے والی سچویشن ہینڈل کی تھی اس نے، اب پھر سے بات بگڑ جاتی تو سب سے بڑا نقصان اسی کا ہونا تھا۔ کچھ پل نگاہیں امان خان پہ جمائے وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی نگاہوں میں حیرت کم، زخم اور سوال زیادہ تھے۔ کسی غیر عورت پر اپنے شوہر کی ہمدردی بھری ایک جھلک بھی اسے خنجر کی نوک پر رکھ کے چراغ کی مانند محسوس ہوئی تھی، دھڑکتی ہوئی مگر کھوجکاں۔ غیر ارادی طور پر ایرا کی جانب اٹھنے والی امان کی وہ نظر بجلی بن کر اس کے شعور کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی
سانسوں کی دہلیز پر ایک نامعلوم گھٹن پیدا کر گئی تھی۔ اس کے دل کے کواڑوں سے گزرتی ہوئی وہاں وہم کی صورت اتر گئی تھی، ایسا وہم جو کسی خواب کی طرح خوبصورت نہیں بلکہ کسی زخم کی طرح گہرا اور نہ بھرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر زخمی ہو گئی تھی، مگر چہرے پر ضبط کا پہرا ایسا تھا جیسے کسی معبد کے ستون۔ وقت کی ضربیں سہ کر بھی اپنی جگہ قائم رہیں۔ اس نے ایک نظر گردن کو ہلکا سا جھکا کر امان کے ہاتھ میں موجود اپنا بازو دیکھا، پھر وہاں سے نظریں اٹھا کر دوبارہ امان کو دیکھتی ہوئی وہ خفیف سی گردن ناؤ میں ہلانے لگی۔ نہیں خان، مت روکے مجھے۔ لیٹ می ہیو ون آن ون with her۔ آواز میں سلگتی ہوئی ضد اور دہکتی ہوئی تپش تھی۔ وہ جان گئی تھی اگر کوئی تھا جو سچ کے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر سکتا تھا تو وہ ایرا بختیار تھی، اور وہ اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ضد، انا، غصہ، حسد اور رقابت، یہ وہ آگیں ہیں جو انسان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں قدم رکھنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہ جذبات جب شدت اختیار کر لیں تو عقل پسپا ہو جاتی ہے اور دل انتقام کا لباس پہن لیتا ہے۔ ایرا میں یہ ساری چیزیں وہ ایک ہی نظر میں بھانپ چکی تھی، اور اسی تپش کا فائدہ اٹھا کر وہ ایرا کے منہ سے وہ سچ اگلوانا چاہتی تھی جو اب تک جھوٹ کے دبیز پردوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے اندر کی عورت اب محبت نہیں، حساب مانگ رہی تھی۔ امان کی بات کو ہوا کے شور کی طرح انسنی کرتی ہوئی وہ اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑوا گئی۔ چند تیز قدموں سے فاصلہ مٹا کر اب وہ ایرا بختیار کے روبرو تھی۔ اس دوران اس کے شانوں سے پھسلتی ہوئی چادر زمین کو چوم گئی، اور ڈریس کے ہم رنگ گلے میں جھولتے دوپٹے کا زعفرانی رنگ سورج کی آخری کرن کی مانند اس کے گلے کے گرد خاموش گواہی بن کر لہرا رہا تھا۔ امان کی نظریں اپنے خالی ہاتھ پر ٹھہر گئیں جہاں سے ابھی ابھی اس کا لمس معدوم ہوا تھا۔ ہاتھ دھیرے سے پہلو میں گرا کر تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے وہ ابریشم کی پشت پر نگاہوں کا زاویہ ٹکا گیا۔ ایرا نے ایک لمحے کو سر اٹھایا۔ ایک وابلو حسد و رقابت اور غرور کی ایک عجیب کشمکش میں لپٹی آنکھیں ہیزل براؤن حقیقت جاننے کی چنگاری کا عزم لیے ہوئے آنکھوں سے ٹکرائی۔ دونوں نگاہیں آپس میں یوں بندھ گئیں جس طرح دو تلواریں میان سے نکل کر ایک ہی دھوپ میں چمک اٹھتی ہیں۔ فضا میں جیسے بارود گھل گیا تھا، ہوا کے ذرے تک تھم گئے تھے۔ دونوں مد مقابل تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طرف جائز رشتہ
اور ایک طرف بے نام رشتہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں عورت ذات ہیں، لیکن تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ توقف سے ابرش نے لبوں کو حرکت دینے میں پہل کی، میز سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا کر سینے پر باندھتی ہوئی ایرا بختیار اس کی بات سے متفق نظر آئی۔ سچ تو کہہ رہی تھی وہ، ان دونوں کا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ کوئی اس جیسا یا اس کی ٹکر کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابرش کا نیچے سے اوپر تک جائزہ لیتے ہوئی وہ مغرور سے مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے وہ فرق کیا ہے؟ ارے رہنے دو، تم زحمت نہ کرو، میں ہوں نا، میں بتاتی ہوں۔ اپنے سوال پر ایرا کو لب وا کرتا دیکھ ہوا میں ہلکا سا ہاتھ لہرا کر وہ اسے سہولت سے انکار کر گئی۔ اس کا بیان کا قرینہ کافی دوستانہ تھا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر ایرا کے لب رکے کے رکے رہ گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم عورت کے نام پر ایک دھبا ہو، اور یہی ناپاک صفت تمہیں اپنے ضم میں مجھ سے بالاتر بنا دیتی ہے۔ اپنے جواب سے ایرا کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ محظوظ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، نہ نرمی نہ سختی، بس ایک خاموش چپتا ہوا طنز۔ اس کے لفظ معنی ہی نہیں دانت رکھے ہوئے تھے جو ایرا کو بری طرح کاٹ رہے تھے۔ مجھے تمہاری گھٹیا ڈریسنگ سے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی تمہاری سستی بےہودہ اداؤں سے، جسے تم کشش سمجھتی ہو۔ مجھے مسئلہ ہے تو تمہاری ان کنچی بھوکی اور ہوسی آنکھوں سے جو ہر وقت میرے شوہر پر گڑی رہتی ہیں۔ پرسکون انداز میں کھڑی ابرش ہر لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے لمحہ بھر کو رکی، پھر اس نے دھیمی مگر دل کو راہ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مت کیا کرو اس طرح، ایسا لگتا ہے تمہاری نظریں کسی کی توجہ نہیں بھیک مانگ رہی ہوں۔ ہیزل آنکھوں میں ایک طوفان کو چھپائے وہ لبوں سے برف میں لپٹی آگ اگل رہی تھی، مگر مسکراہٹ قدرتی گلابی لبوں پر اب بھی قابض تھی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ اس مرد کا سچ اس عورت کے منہ سے آج وہ جان کر ہی دم لے گی۔ اس کے الفاظ جیسے ایرا کے ضبط کے رگوں پر چاقو بن کر اترے۔ اس نے ابرش سے نظریں ہٹا کر امان خان کو دیکھا کہ وہ اس کے حق میں بھی کچھ بولے، مگر چہرے پر شدید بے چینی سجائے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کنپٹی کی پھڑکتی رگ کو مسلتا ہوا وہ تنبیہ نظروں سے اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ابرش کی باتوں سے زیادہ امان خان کے عدم مساوات اور
غیر منصفانہ ترجیح پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اپنے لمبے ناخنوں کو ہتھیلی میں خبوتی ہوئی وہ دوبارہ خاموشی سے ابرش کو دیکھنے لگی، جو خود بھی چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سجائے اس پر ہی نظریں چپکائے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اور تمہاری آنکھیں تو چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ تمہاری روح کب کی برہنہ ہو چکی ہے۔ روح عریاں ہونے کے بعد ظاہری پردہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور دھوکے زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز نہیں، ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ جو عراء کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا تو امان خان کو خوف کی حراست میں لے چکا تھا۔ اس کے الفاظ لبوں پہ مر چکے تھے اور وہ بت بنا کھڑا صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی انہونی نہ ہو اور چھپے ہوئے راز کو کوئی آنچ نہ آئے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ تمہاری برہنگی دیکھ کر ہر مرد سر کے بل تمہارے جسم کے پیچھے بھاگا چلا آئے گا؟ بلیک سلیو لیس باڈی کون ڈریس سے چھلکتے سفید ملائم بازو اور گہرے گلے سے کافی حد تک عیاں ہوتے سینے کے دلکش نسوانی خد و خال کو دیکھتے ہوئے اس نے ترش لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی حالت میں اس کے شوہر کے اوپر بکھری پڑی تھی۔ اس کے زخم سے وہ ابھر ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں کا وہ خم، اس کی آنکھوں کا وہ اشارہ فضا میں ایک ایسی تپش گھول گیا جس میں احساسات کے انگارے دہکنے لگے تھے۔ عراء غصے سے ماتھے پر لکیریں کھینچ کر اسے گھور رہی تھی۔ اہانت سے چہرے پر سرخی پیوست ہو گئی تھی۔ احمق لڑکی! اپنی گردن کو ایک طرف ذرا سا ڈھلکا کر اس کو دیکھتی ہوئی وہ تمسخرانہ مسکرائی، اور پھر وہی کھڑے کھڑے تھوڑا سا اس کی اور جھک کر سرگوشیانہ انداز میں بولی، مگر آواز بخوبی امان خان تک پہنچ رہی تھی۔ مرد ایسی عورتوں کو اپنی وقتی تسکین کا کھلونا بنا کر انہیں بد کردار، ذلیل، بد چلن اور نہ جانے کیا کیا خطاب دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے ہی دن عشق جیسی ہی دوسری عورت کو نوچنے نکل جاتے ہیں، اور اکثر مردوں کی یہی کہانی ہے۔ وہ پل بھر کے لیے سانس لینے کو رکی، پھر دوبارہ لبوا کیے۔ حرام خوری پر اگا رشتہ صرف گناہ کی بدبو میں سانس لیتا ہے اور آخر میں اپنی ہی ناپاکی میں سڑ کر مر جاتا ہے۔ اس کے کاٹ دار لہجے میں بولے گئے ہر لفظ میں ضبط کی آخری حدیں لرز رہی تھیں، اور اس کی باتوں نے عراء کے ساتھ ساتھ کب سے پیچھے ایک ہی پوزیشن میں کھڑے امان خان کا چہرہ بھی سرخ بھگوکا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب اسے سنانے کے لیے ہی بول رہی ہے۔ خود میں یہ صفات نہ ہونے کے باوجود بھی ابرش کے ہر حرف کے ساتھ اس کا ضمیر کسی تیز دھار پر گزرتا گیا۔
اور کیا کہا تھا تم نے؟ مان؟ آبرش کو اچانک اس کے مخاطب کرنے والا انداز یاد آیا تو وہ اسی کی طرح نقل اتارتے ہوئے آنکھیں ٹپ ٹپا کر اس سے استفسار کرنے لگی۔ اس کا رواں رواں اس کی حرکتوں کو یاد کرتے ہوئے سا لگ رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تھی اس لڑکی کی اس کے شوہر کے ساتھ یہ جسارتیں کرنے کی، اس کے گرد اپنے حرام لمس کی سرحدیں کھینچنے کی، اور اس پر امان خان کی خاموشی تیل بن کر اس کے اندر دہکتے الاوے پر گر گئی تھی۔ بظاہر پرسکون کھڑی اس عورت کے اندر طوفان برپا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ یہ چھچور پن کرتے ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے شرم نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ خدا جانے اپنی گری ہوئی سوچ کے ساتھ کہاں کہاں منہ مارتی پھرتی ہو۔ ابرش کے ناک پر جمے افسوس کے بل کسی مجسم کندہ طنز کی طرح تھے، کسی مجسم پر کندہ طنز کی طرح تھے۔ اس کے چہرے پر موجود عجیب سا سکون ٹھنڈک کی بجائے وہاں کھڑے دونوں نفوس کے دلوں میں لہو جما رہا تھا۔ ابرش کے یہ اندیکھے ہاؤ بھاؤ تو امان خان کو ایسی حیرت اور بے یقینی کے سفر میں ڈال گئے کہ وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں اپنا نچلا لب کترنے لگا، جیسے اپنی خاموشی کا کفارہ ادا کر رہا ہو، اور عراق کے چہرے اور دل سے غصے کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یو نو واٹ، اس میں غلطی تمہاری نہیں، غلطی تو ان کی ہے جس نے تمہیں ایسی پرورش دی۔ کیا تمہارے ماں باپ؟ بس، بہت سن لی تمہاری بکواس، اب ایک لفظ اور نہیں۔ ابرش کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عرا ایک انگلی اس کے سامنے وارننگ دینے والے انداز میں لہرا کر ایک دم گررا اٹھی۔ امان نے گردن پر ہاتھ پھیر کر عرا کا یہ ایکٹ دقت سے برداشت کیا۔ ہیزل براؤن آنکھیں ایکوا بلو آنکھوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیبن میں ایک پل کو خاموشی اتر آئی، صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو ان دو عورتوں کے درمیان ایک نادیدہ جنگ کا اعلان کر رہی تھی۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، جس سے ملوں، جس کو چاہے لبھاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ تم ہوتی کون ہو مجھے لیکچر دینے والی؟ اپنی اس سو کالڈ سوچ کو تم اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ عراق کے لہجے میں خنجر کی تراش تھی۔ ابرش کے آخری الفاظ اس کے ضبط پر آخری ضرب ثابت ہوئے تھے، اور کب سے کیے گئے اس کے صبر کے دریا میں طغیانی مچ گئی تھی۔ اور یہ کیا حرام خوری کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے کب سے؟ چلو، اور اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو ایک راستہ بتا دیتی ہوں۔ سینے پہ بندھے ہاتھوں کو اپنے پشت پہ باندھتی ہوئی وہ ایک دم سلاجو انداز میں بولی، سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں پر شاطر مسکراہٹ نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ابرش اس کے ہیلز میں مقید پیروں پر نظریں جما کر خفیف سا
مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ لڑکی موچ کی وجہ سے پاؤں میں درد ہونے کا رونا رو رہی تھی، لیکن اب اپنے پیروں پر یوں کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایرا کی بات پر سرد سے نظریں اس پر ٹکاتی ہوئی ابرش نے ایک آئی برو کو ناسمجھی سے اوپر اٹھایا۔ مس ایرا، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ پیچھے کھڑے امان نے درشتگی سے جھڑکا۔ اے سی کی یک پستہ ہوا کے باوجود اس کے بدن سے پسینے پھوٹنے لگے۔ معاملے کی پیچیدگی اور گمبھیریت نے فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ سب کچھ لمحہ بھر پہلے تک ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب اچانک یہ منظر اس کے اندر کسی اندیکھی دہشت کو جنم دے چکا تھا۔ یہ جو بے نام، ناجائز، حرام کی تمثیل تم نے کھڑی کی ہے، فرض کرو اگر انہیں حلال میں تبدیل کر کے جائز قرار دے دیں تو پھر تمہیں کوئی اعتراض نہیں رہے گا نا؟ تمہارا ضمیر شکایت تو نہیں کرے گا نا؟ میرے خیال میں تمہاری پارسائی کی بیماری کا اس سے زبردست حل نہیں ہو سکتا۔ امان کی جھڑک اس کے وجود سے ٹکرا کر بیکار لوٹ گئی۔ ایک نظر امان اور دوسری جانچتی نظروں سے ابرش کو دیکھتی ہوئی وہ بے پرواہ سی اپنی ہی سرشاری میں بولتی رہی۔ کچھ لمحے پہلے لبوں پر رقص کرتی مکار مسکراہٹ اب زہریلی طنزیہ تبسم میں ڈھل چکی تھی۔ وہ ہار ماننا جانتی ہی نہیں تھی، اور خود کے مقابل کسی کو جیتنے کی اجازت دینا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ اب بھی محض اس کے ایک جواب نے سامنے کھڑی ابرش خان کے حواس جیسے منجمد کر دیے تھے۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ ایرا کے حل پیش کرنے پر فوری طور پر تو ابرش کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بلینک ہوا۔ پھر بات کا مفہوم سمجھ آنے پر سامنے کھڑی ایرا پس منظر میں چلی گئی، اور ذہن کے پردوں پر قبل روز سے لے کر اب تک کا ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں بند کر کے دو انگلیوں سے مس لی۔ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس ان کے رشتے کی نوعیت جاننا چاہتی تھی۔ یہ اس کے وہم و خیال سے بھی پرے تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچ گئی جہاں حرام کو حلال کا رشتہ بنانے کی سوچ تک جنم لے چکی ہے۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی، وفا ہے ذات عورت کی۔ مگر جو مرد ہوتے ہیں بڑے بے درد ہوتے ہیں، کسی بھنورے کی صورت گل کی خوشبو لوٹ لیتے ہیں۔ سنو، تم کو قسم میری، روایت توڑ دینا تم، نہ تنہا چھوڑ کے جانا، نہ دل یہ توڑ کے جانا۔ مگر پھر یوں ہوا محسن، مجھے انجان رستے پر اکیلا چھوڑ کے اس نے، میرا دل توڑ کے اس نے، محبت چھوڑ دی اس نے۔ مگر جو مرد ہوتے ہیں بڑے بے درد ہوتے ہیں، اور یہ روایت نبھا کر وفائیں توڑ دی اس نے۔
اوہ میرے خدایا، یہ کیا سن لیا تھا اس نے؟ آنکھوں پر سے انگلیاں ہٹا کر کانپتے ہاتھ سے ناک اور فلٹروں پر چمکتے پسینے کی تہہ کو صاف کی۔ اس کا وجود سرد پڑنے لگا تھا، نہ ڈر سے نہ خوف سے، بلکہ ایک عجیب احساس سے جس کو وہ کوئی نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ ارا، وہ دہاڑا۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ ارا کوئی ایسی بات ابرش کے سامنے کرے گی۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ آخری حد کو چھونے والی اس کی دہاڑ پر سست پڑتی دھڑکن اور ڈھیلے بدن کے ہمراہ کھڑی ابرش ایک دم بچک گئی تو ارا بھی اپنی جگہ سے اچھل کر پلکیں سختی سے بھینچ کر اس نے خود کو اس آواز کی وار سے بچانے کی ناکام کوشش کی۔ "Shut your mouth and get the hell out of here." فضا کا سانس روک دینے والی اس کی کڑوی آواز پر ارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا لہو رنگ دیکھ کر ایک پل کو وہ لرز گئی۔ "ایک منٹ پلیز." انگشت کی انگلی کی اوپری لکیر پر انگوٹھی کی نوک رکھتی ہوئی وہ چہرے پر مظلومیت سجائے بولی، وہ چاہے کتنا بھی غصہ کر لے، اس کا ڈرنا، گھبرانا صرف ایک ہی منٹ کا ہوتا تھا اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنے فارم میں آ جایا کرتی تھی، اور اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس کے خیال میں تو اس نے ابرش کو محض ایک نپا تلا اشارہ دیا تھا، بس اتنا کہ فضا ذرا بدل جائے۔ اسی لیے وہ پر اعتماد تھی کہ امان شاید اسے دل پر نہیں لے گا۔ اس لمحے اسے امان کے احساسات سے زیادہ ابرش کی بولتی بند کر کے اسے نیچا دکھانے کی فکر تھی۔ وہ امان سے نظریں ہٹا کر ابرش کو دیکھتی ہوئی اس کے قریب جھکی اور سرگوشی میں بولی، انداز بالکل ویسا ہی جیسا لمحہ بھر پہلے ابرش نے اس پر آزمایا تھا۔ "میرے پاس تمہارا نمبر ہے، صرف 2 دن انتظار کرو." پھر بوم! موبائل پر آنے والی وہ سرپرائز پک دیکھ کر تمہیں خود یقین آ جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ ہے، اپنے امان کو مت بتانا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد لفظوں کے درمیان خطرناک اعتماد سموئے اس نے اسی سرگوشی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، "تب تک کے لیے ٹیک کیئر ڈارلنگ۔ اگلی ملاقات تک ہم دونوں کے بیچ کا رشتہ بدل چکا ہوگا." اتنا کہنے کے بعد میز پر رکھے اپنے سن گلاسز کو اٹھا کر پہنتی ہوئی امان خان پر ایک آخری شکایتی نظر ڈال کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ سنتی ہوئی ابرش کی قوت گویائی اب کی بار حقیقی معنوں میں سلب ہوئی تھی۔ کیا اس سے زیادہ کچھ اور رہتا تھا سننے کو؟ ابرش کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی، جیسے اس کی دنیا نے اچانک اپنے سارے رنگ کھو دیے ہوں۔ دل میں دھڑکن نہیں، بس راکھ اڑ رہی تھی، اور اس راکھ میں وہ اپنی امید، اپنا یقین اور اپنی محبت کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔
کسے ہوئے جبڑوں سے عراق کی غائب ہوتی پشت کو دیکھتا ہوا وہ ابرش کی طرف لپکا۔ اسے مذاق کرنے کی عادت ہے، تم اس کی بکواس پر دھیان مت دو۔ اپنی طرف پشت کیے کھڑی ابرش کا رخ موڑ کر ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ بھرتا ہوا وہ لبوں پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے ایک ہی جملے سے سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتا ہو۔ محتاط اضطراب اس کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا۔ جو کسی بڑے انکشاف کے بعد چھپائے نہیں چھپتا۔ عراقی بات نے ایک پل کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اپنے دل کے نہاں خانوں میں پنپتے خوف کو چھپائے خود کو وہ اس وقت کس طرح کمپوز کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ خالص ذہنی کی کیفیت میں آہستگی سے گردن اٹھا کر اس نے امان کے ہلتے لب دیکھے اور اس لمحے اسے علم ہوا تھا کہ محبت بڑی بے رحمی سے مارتی ہے اور قاتل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس پر دل اندھا اعتماد کرتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے عراق کو احمق کہا تھا، لیکن اصل حماقت تو اس کی اپنی تھی جو ہر بار اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنے دل کی عدالت میں اسے بری کر دیتی تھی۔ اب پچھتاوے کی وہ تپش اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں چھلکنے لگی جو دھیرے دھیرے انہیں دھندلا کر رہی تھی۔ آپ جو مرضی کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں نے شادی سے پہلے ایک شرط رکھی تھی اور وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر کچھ سانسوں کے فاصلے پر جا رکی اور لبوں کی کپکپاہٹ کو ضبط کی زنجیر میں جکڑ کر مضبوط لہجے میں بولی۔ ابرش کی بات پر پھر سے بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے امان خان کے چہرے پر یکایک سایہ لہرایا۔ وہ اس سے اس کی جان مانگ لیتی وہ خوشی خوشی دے دیتا، مگر وہ شرط وہ کسی قیمت نہیں ماننے والا تھا۔ میں میں رو نہیں رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ آنسو خود بخود نکل رہے ہیں۔ اس کی ہمت کا مذاق اڑا کر دو باغی آنسو خاموشی سے آنکھوں کی قید توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تو اس نے انہیں اپنی لرزتی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے اس نے امان کو صفائی پیش کی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ اس وقت کسی الگ ہی ڈائمنشن میں محو سفر تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی حالت
دیکھتے ہوئے بے بسی کی انتہا پر امان نے اپنے نچلے لب پر اتنی زور سے دانتوں کی چبھن دی کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ وہ اب بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ابرش کو شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس کا سرد رویہ محض ارا کو اپنے قریب دیکھنے کا رد عمل ہے۔ مت آئیں میرے پیچھے خان، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنے دیں، کیونکہ اس وقت آپ کا چہرہ میری برداشت سے باہر ہے۔ ہاں امان کو اپنے پیچھے باہر کی جانب قدم بڑھاتا دیکھ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ منت بھرے انداز میں بولی، اور لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے دوپٹہ سر پر جما کر چادر وہیں فرش پر چھوڑ دی۔ دروازہ کھلا اور وہ چلی گئی۔ بس ایک جھٹکا، ایک خاموشی، پھر پورے کیبن میں شیشے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ امان خان نے غصے اور بے بسی کے امتزاج میں اپنا ہاتھ میز پر دے مارا، اور اگلے ہی لمحے گرم خون کی ایک تیز دھار سفید فرش پر پھیلتی چلی گئی، جیسے اس کے اندر کا سارا ضبط بہہ نکلا ہو۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولیں پلیز۔ جب لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو وہ اچانک گھبرا کر دروازہ پیٹنے لگی۔ آواز میں کپ کپی تھی۔ میں اندر لاک ہو گئی ہوں، ہیلپ می۔ جب دروازہ اپنی بے حسی پر قائم رہا تو اس کے ہاتھوں نے تیزی پکڑ لی۔ اس کی ہر دستک میں التجا، ہر ضرب میں وحشت چھلک رہی تھی۔ فضا میں اس کے ہاتھوں کی دھپ دھپاہٹ گونجتی ہوئی اندر ہی قید ہو رہی تھی، لیکن اس کی دستک مسلسل جاری تھی۔ دروازہ جیسے دروازہ جیسے ضد پر اڑا تھا، اور ابریش کی ہتھیلیاں بے بسی کی تپش سے سرخ ہو چکی تھیں۔ پورا ایک دن اور ایک رات گزر چکے تھے، لیکن اس آفس والے واقعے کے بعد اس نے امان خان سے پوری طرح کٹ آف کر لیا تھا۔ جیسے کسی زخم سے پیپ نکال دی جاتی ہے تاکہ وہ مزید نہ پھیلے، مگر تکلیف اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ امان نے ہر ممکن کوشش کر دیکھی تھی، وضاحتیں، نرمی، ضد، یہاں تک کہ خاموشی بھی، مگر ابریش کے رویے میں ایک ذرا سی دراڑ بھی نہ آئی۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا۔ ابریش کو بخوبی اندازہ تھا امان نے چھٹی اسے منانے کے لیے کی ہے، مگر اس ظالم شخص کو یہ بات کون سمجھاتا کہ اب بات روٹنے بنانے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دلوں کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور فاصلے خود بولنے لگتے ہیں۔
جب امان نیچے اپنے والد سے میٹنگ میں مصروف ہوا تو ابریش نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر یونیورسٹی کا رخ کر لیا تھا۔ وہ بھاگی نہیں تھی، مگر اس کے قدموں میں عجیب جلدی تھی، جیسے ہر قدم اسے اس شخص سے، اس رشتے سے، اس یاد سے دور لے جا رہا ہو جس نے اس کے اندر کی روشنی کو دھندلا دیا تھا۔ کلاسز ختم ہو چکی تھیں۔ نور اور صبا کو بہانہ دے کر وہ لائبریری کے ایک سنسان گوشے میں جا بیٹھے تھے۔ کتابیں اس کے گرد خاموش دیواروں کی طرح کھڑی تھیں اور وہ ان کے درمیان یوں کھو گئی جیسے اپنی ہی خیالوں کے سمندر میں ڈوب کر وقت کا احساس مٹ گیا ہو۔ لائبریری بند ہونے کی بیل ہوئی، مگر اس کے کانوں تک اس کی گشت نہ پہنچی، اور جب ہوش آیا تو اس نے خود کو تنہائی کے اس قید خانے میں پایا جہاں کتابوں کی دیواروں کے سوا کوئی ہمراز نہ تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ وہ اسی رفتار سے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ ایک دم ایک مردانہ آواز اس کے پیچھے گونجی، گہری، بھاری اور غیر مانوس۔ خوف کے مارے وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ دروازے پر رک گئے، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی، اور دل کی دھڑکن نے اپنے قدم روک دیے۔ وہ پوری طرح جم گئی۔ جیسے وقت نے اسے ایک لمحے میں منجمد کر دیا ہو۔ پھر کچھ توقف سے اسے اپنا وہم سمجھ کر خود پر قابو پاتے اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کے چہرے سے ساری رنگت سرک گئی۔ لائبریری کی مدھم زرد روشنی میں چند قدم کے فاصلے پر کھڑا وہ اونچے قد کا ہیولا نما مرد دیکھ کر اس کے پورے وجود میں ایک یخ لہر کی طرح دوڑ گئی۔ وہ یہاں اس جگہ ایک غیر مرد کے ساتھ تنہا بند تھی۔ اس کا پورا وجود نمی میں ڈوبنے لگا۔ نہیں، نہیں، وہی رک جاؤ، قریب مت آنا میرے۔ سینے سے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبوچتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے ہوئے بولی، آنکھوں میں خوف کے دھندلے دائرے پھیلنے لگے تھے۔ اس کا جسم لرزنے لگا، مگر یہ لرزش صرف خوف کی نہیں تھی، یہ اس احساس کمزوری کی تھی جو عورت کے دل میں اس وقت جاگتا ہے جب وہ اپنے تحفظ کی سرحد پر اکیلی کھڑی ہو۔